बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज रमज़ान मुबारक की 21 तारीख है। आज यौम शहादत है मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके साथ बहुत एतबार से ऐसी क़राबत नसीब थी जो शायद किसी और के हिस्सा में नहीं आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू तालिब ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से सगे चचा थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू तालिब एक ही वालदा से थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू तालिब ने की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल में शाना बशाना रहे, जिसके नतीजा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत का इजहार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया कि कुदरत ने पहले ही चंद मिनटों में विलादत के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पहुंचा दिया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत काबा के अंदर हुई और इससे पहले एक फर्द और हैं हकीम बिन हज़ाम, उनकी विलादत भी काबा के अंदर हुई थी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत हुई और आपकी वालदा ने आपको उठाया तो देखा कि आप आंखें नहीं खोल रहे, तो बहुत अफसोस हुआ। लेके चल पड़ी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए, पूछा चाची अल्लाह ने बेटा दिया है? तो फातिमा बिन्त असद कहने लगी कि हाँ अल्लाह ने बेटा दिया है मगर इनको आंखों से नजर नहीं आता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाची ये मुझे दे दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लिया, आपने आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगे। इस एतबार से जो पहली नज़र थी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस दुनिया में आने के बाद वो चेहरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ी और सोहबत मुस्तफ़ा में पहले से ही आ गया। इस सोहबत के असर ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो कुव्वतें अता की। एक कुव्वत ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको असदिल्लाह गालिब बना दिया और दूसरी कुव्वत ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाबे मदीनतुल इल्म बना दिया। यानी इल्म के एतबार से भी आप आला मर्तबे पे फाइज हुए और ताकत के एतबार से भी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बहुत बड़े मर्तबा पर फाइज हुए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्कुराते देखा तो नाम अली रख दिया। और याद रखें ये कोई इत्तेफाकी नाम नहीं था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम इसलिए दिया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़मतों से वाकिफ थे। लफ्ज़ अली जो है इसके बहुत मारिफ हैं। हमारे एक लुगत के इमाम हैं खलील बिन अहमद अल फराहिदी, आप अपनी किताब किताबुल इल्म में लिखते हैं कि जो अली है ये अलुव्वुन से है, अलुव्व कुल्ल शैइन, जो सबसे बुलंद चीज नजर आती है, हर चीज से आला औरफा नजर आती है। आलाहु तुरफाउल ऐन, आंखों के सामने मौजूद चीजों में से बुलंद चीज जो होती है मौजूद उसको अली कहते हैं। यहाँ पर एक चीज है, बसा औकात अजीब किस्म के वसवसे आने लगते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कितने बुलंद हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, मेरे रूहानी उस्ताद हैं पीटी बैतुल्लाह साहब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रूहानियत में बहुत बुलंद मकाम अता किया है। एक दफ़ा उनके पास हम बैठे हुए थे तो उनके एक दोस्त डॉक्टर साहब थे, लाहौर में किसी बहुत बड़े अस्पताल में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उनका नाम अली अकबर था। वो किसी इस तरह के खुश्क आदमी से मिले, कम इल्म आदमी से, जिसको ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कदूरत रहती थी। वो डॉक्टर अली अकबर साहब से मिले तो वो शख्स कहने लगा कि आपका तो नाम ही ठीक नहीं, अल्लाह अकबर तो खुदा की ज़ात होती है, तो ये अली अकबर तो ये तो नाम ही ठीक नहीं है। वो डॉक्टर साहब उनके पास मेडिकल की तालीम तो गर्चे थी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अंदर से हिल के रह गया कि मैं इतने बड़े मनसब पे और इतना इल्म हासिल कर लिया है और मेरा नाम ही इस कदर शरीयत से टकराने वाला है, तो बड़े परेशान हुए। तो कहते हैं कि मैंने बड़ा गौर किया कि मैं किस से इस मामले को डिस्कस करूं।
تو بالآخر میری نظر میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن منہاج القرآن چلا گیا اور بالکل قادری صاحب کے مصلی امامت کے پیچھے ممبر کے سامنے میں بیٹھ گیا. ڈاکٹر صاحب آئے, خطبہ جمعہ کر دیا, فرض پڑھائے جمعہ کے, جانے لگے تو میں جلدی سے سامنے چلا گیا اور سامنے جا کر میں نے کہا کہ حضور مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, قاضی صاحب فرمانے لگے کہ ہاں کیا بات ہے؟ تو ڈاکٹر علی اکبر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا نام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, علی اکبر جو ہے یہ نام ٹھیک نہیں, ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہنے لگے یہ کون سا بے وقوف مولوی ہے جو سیدنا امام حسین سے بھی زیادہ صاحب علم ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام علی اکبر تھا. تو یہ چیزیں اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ ہم معاذ اللہ اگر نام رکھا ہے تو وہ خدا سے بھی بلند ہو گیا, معاذ اللہ, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. لیکن انسانوں میں جو شرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, بہت کم انسانوں کے حصہ میں یہ چیزیں آئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان میں سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھیں, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھیں, یا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں. حیرت ہوتی ہے ان تین افراد کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رغبت, کیا محبت اور کس قدر اخلاص پہ مبنی تعلق تھا. کہ سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے پہلے فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. تو وہ ماں جس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہوں, جو ابھی صغر سنی میں 10 سال کی عمر تک بھی نہ پہنچے ہوں, وہ ماں یہ بات سن کے کہ حضور کا وصال ہوگا تو بعد میں میرا وصال ہوگا, وہ خوش ہو جائے. یہ محبت کی انتہا نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی شرح اپنا حدیث کی شرح کتاب جو ہے آپ کی ارشاد الساری, آپ اس میں لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جن کا 2 سال کی عمر میں وصال ہو گیا, ان کے وصال کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتی تھی. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے وحیۃ کی, تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رو رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ بیٹا صغر سنی میں چلا گیا, فلو کان عاشا حتی یستکمل الرضاعۃ لحقا علیہ. حضور اگر میرا بیٹا اتنی دیر زندہ رہتا کہ کم از کم اس کی رضاعت کی مدت مکمل ہو جاتی تو یہ میرے لیے کچھ قابل برداشت ہوتا, اس کا دکھ اور درد میرے دل سے جا نہیں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ دیکھو تمہارے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک مرضعہ کی ڈیوٹی لگائی ہے, تمہارے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے. فقالت, تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی لو اعلم ذلک لہون علیہ, کہنے لگی حضور اگر مجھے اس کا علم ہو جاتا تو میرے درد میں کچھ کمی آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی, اگر یہ بات آج کی ماں سن لیتی تو کبھی بھی وہ ماں اس پہ حوصلہ نہ کر سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت اسمعتک صوتہ فی الجنہ, کیا خدیجہ اگر تو پسند کرے تو تمہارے بیٹے کی میں تمہیں آواز بھی سنوا سکتا ہوں. اب کون ماں ہے جو وصال کے بعد جنت میں رہنے والے اپنے بیٹے کی آواز نہیں سنے گی؟ لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقالت بل اصدق اللہ ورسولہ, کہنے لگی یا رسول اللہ میں سکون میں ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو سچ مانتی ہوں, آپ جیسے فرما رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے. اور تیسرے نمبر پہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے. مجھے یہ بتائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ شب ہجرت تشریف لے جا رہے ہیں, ہجرت مدینہ کر رہے ہیں, لوگ آپ کی جان کے پیاسے ہیں, حضور کی جان کی قیمت لگ چکی ہے, ہر بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے, سب قبائل کے نوجوان ننگی تلواریں لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر منتظر ہیں کہ حضور باہر آئیں گے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کر دیں گے. ایسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بستر پہ سو جاؤ, لوگوں کی امانتیں واپس کر کے کل بھی تم میرے پاس آ جانا.
آپ بغیر کسی خوف کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر استراحت کے ساتھ آرام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں قرآن مجید کی آیات کا نزول کیا۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس لگاؤ اور اس محبت نے جہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا غالب بنایا کہ جو بھی آپ کے سامنے آتا تھا تو بچتا نہیں تھا، اسی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ان گوشوں پہ دسترس عطا فرمائی جن کا تعلق بصارت سے زیادہ بصیرت کے ساتھ ہے۔ آپ کے پر حکمت فیصلے بے شمار موجود ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ قول امام احمد بن محمد المہدی آپ کی تفسیر کی کتاب البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، آپ اس میں یہ قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایھا الناس سلونی، لوگوں مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس سے چلا جاؤں، انی عارف بطرق السماء منہ بطرق الارض، لوگوں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اب زمین کے رستے خالی رستوں کو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، آپ کے خصائل میں بہت زیادہ احادیث بھی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بدبخت ابن ملجم خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی پر کتنا حوصلہ اور کس قدر اصول پسند یہ لوگ تھے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن ملجم کو لایا گیا تو اتنی دیر میں آپ کو اٹھا کر لوگ اپنے گھر لے گئے تھے۔ جب آئے تو پیالے میں پانی لایا، کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنے میں ابن ملجم کو پکڑ کے بھی لے آئے تھے۔ وہ بھاگ رہا تھا، خوف زدہ تھا، چہرہ اس کا زرد تھا، ہونٹ اس کے پیاس کی شدت سے خشک ہو گئے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھ سے پہلے پانی اس کو دو، مجھ سے زیادہ پیاسیت اسے لگی ہوئی ہے۔ ایسے حکمران جب تھے کہ جو آپ کی جان کا دشمن ہے، اس سے بھی دشمنی اپنی ذات کے لیے نہ رکھی، اور پاس اپنے شہزادوں کو سیدنا امام حسن حسین کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا کہ بیٹا دیکھو اس پہ کوئی سختی نہ کرنا، اگر میں جاں بر ہوا، میری صحت ٹھیک ہو گئی تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھنا میرے خون کے بدلے میں صرف اس کو قتل کر دینا، جس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک شخص نے آپ سے کہا کہ حضور کیا ہے کہ آپ کے دور میں بڑے فتنے ہیں، بڑی سازشیں ہیں، پہلے خلفاء کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ فرق یہ تھا کہ ان کے بشیر ہم تھے اور ہمارے بشیر تم ہو۔ آپ نے انتہائی فتنہ کے دور میں حالات کو قابو کیا اور آپ کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ سب دوست کوشش کریں کہ کل 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افطار کے وقت اور آپ کے محبت کرنے والوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی